अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हमारी वीडियो इंतहाई बाबरकत और मुक़द्दस सफ़र के बारे में, और वो सफ़र इंतहाई अहम इबादत भी है और इसका तरीका बहुत सारे लोग नहीं जानते। लाखों रुपए लगाने के बाद भी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ ऐसे तरीके, गलत फहमियाँ या लोगों में जो इस तरह की मशहूर बातें होती हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो कर बैठते हैं। और इस तरह लाखों रुपए लगाने के बाद भी इल्म की कमज़ोरी की वजह से वो अपनी इबादत मजबूत या फिर अपनी इबादत मुकम्मल तौर पर सही तरीके से नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में उम्रा और हज का मुकम्मल तरीका, लेकिन आसान अंदाज में। मुकम्मल से मुराद ये नहीं कि आपको वो घंटों घंटे की बात हो और तफसीली तौर पे हो, आम लोगों को समझ ना आए, इल्मी अंदाज में बात नहीं बल्कि आसान अंदाज में बात आपके सामने रखूंगी, जो एक नॉर्मल इंसान भी जो इल्म नहीं रखता उसको भी समझ आ जाए। मेरी यही कोशिश है, आसान से आसान अल्फाज में आसान से आसान तरीका जो कि आपको समझ आ सके वो आपके सामने रखूं, और कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक। इस वीडियो में आपको मुकम्मल कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हज उम्रे का तरीका, इसके अलावा वहाँ पे जो बिदात और खुराफात की जाती हैं जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है वो, और इसके अलावा जो आम गलत फहमियाँ हैं या लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं वहाँ उसमें मुतालिक लेकर वहाँ उनको समझ नहीं आ रही होती, वो सारे आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे। मुकम्मल सुन ले, मुख्तसर सी वीडियो है, कोई लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपको हमेशा के लिए फ़ायदा देगी। आपके लाखों रुपए लगे हुए भी अगर उस पर हैं तो वो ज़ाया नहीं जाएंगे, बल्कि आप एक बेहतरीन तरीका जो सुन्नत तरीका है उस पर अमल करते हुए इबादत को सर अंजाम देने के बाद अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का शर्फ पा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मुझसे हज का तरीका सीख लो। अल्लाह ताला ने उम्रा और हज का जिक्र कुरान में भी किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुकम्मल तरीका सिखाया भी और करके दिखाया भी। हमने वही तरीका अपनाना होता है, वही अमल करना होता है जो शरीयत का हिस्सा हो। अगर शरीयत का हिस्सा वो अमल नहीं है तो फिर उस पर नेकी या गुनाह हम खुद से नहीं कह सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में खुद एक हज किया, लेकिन हज की 3 इक़साम हैं, वो मुकम्मल मैं आपके सामने रखूंगी कि हम किस तरह से कर सकते हैं। इस्लाम हमें किस किस चीज़ की इजाज़त देता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग खुद मुश्किल बना लेते हैं, हालांकि उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं होता। तो सबसे पहले उम्रा की बात करते हैं। हज थोड़ा तफसीली है, उम्रा मुकम्मल भी अगर बात की जाए तो बहुत मुख्तसर है। उम्रा 1 दिन में भी किया जा सकता है, जबकि हज 5 दिन पर मुश्तमिल होता है। तो इसलिए पहले उम्रा का आसान तरीका आपके सामने रखती हूँ, उसके बाद हज का और फिर वहाँ के मसाइल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उम्रा का आसान तरीका। उम्रा करने के लिए आपने एहराम से पहले तैयारी, यानी आपने हज के लिए या उम्रा के लिए जब भी निकलते हैं, जब एहराम बांधना है तो उससे पहले उसकी नीयत की जाएगी, क्योंकि कोई भी अमल इस्लाम में नीयत के बगैर नहीं हो सकता। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है। आपने सबसे पहले नीयत अपने दिल में करनी है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए जा रहे हैं। अब नीयत के कोई इकरार करना, ज़बान से ऊंची ऊंची अल्फाज कहना, ऊंची ऊंची बातें जो है वो कहना इस तरह से कि ये नीयत है, ये नीयत है, ये बिल्कुल साबित नहीं है। नीयत दिल के इरादे को कहा जाता है। आपने अपने दिल में इरादा करना है, नीयत करनी है। उसके बाद आपने एहराम बांधना है, और एहराम कहाँ से बांधना होता है? मीकात से। मीकात हर मुल्क वालों के लिए अलग से जो उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाई है वही मीकात है, वहाँ मीकात से उन्होंने अपना एहराम बांधना है। अब जैसे ही एहराम बांध लिया जाता है उसकी कुछ शराइत तय हो जाती हैं। एहराम मर्द के लिए 2 चादरें, यानी सफ़ेद 2 चादरें, एक ऊपर चादर लेगा और एक वो नीचे, यानी 2 चादरें लेगा। लेकिन औरत के लिए एहराम की अलग चादरें नहीं, बल्कि सादा सूट होते हैं, सादा कपड़े जो पहने होते हैं वही उसके लिए एहराम होता है। उसके लिए कोई मखसूस रंग, कोई मखसूस डिज़ाइन कुछ भी मुतय्यन नहीं। एहराम से पहले आपने क्या करना है? जब आप एहराम बांध रहे हैं तो एहराम से पहले गुस्ल करना सुन्नत है। आपने गुस्ल करना है, नाखून अपने काट लेने हैं, तराश लेने हैं, फिर जिस्म को साफ करना, हल्की सी खुशबू लगा सकते हैं, क्योंकि एहराम जब बांध लेना है तो उसके बाद ये चीज़ें हराम हो जाएंगी। आप ये काम नहीं कर सकते, ममनू है।
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے پہلے خوشبو لگاتی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی کہ اگر آپ احرام سے پہلے جسم پہ ہلکی خوشبو لگا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، احرام کے بعد نہیں لگانی. اب جب احرام باندھ لیا تو اب آپ کے لیے خوشبو لگانا منع ہو گیا. یعنی اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے جسم پر، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ جو ہے وہ کوئی زیادہ جسم پر خارش کرنا یا کوئی بال اتارنا یا ایسے کام نہیں کر سکتے. اسی طرح الگ سلے ہوئے کپڑے مرد کے لیے وہ بھی ناجائز ہو جاتے ہیں. جوتے اس طرح کے ہوں کہ بہت اوپر تک بند ہیں، ٹخنے جو ہیں وہ اس کے بند ہیں، اس طرح کا جوتا پہننا بھی جائز نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میاں بیوی کا تعلق یہ بھی قائم نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں. مرد نے سر نہیں ڈھانپنا ہوتا احرام میں، جبکہ عورت نے اپنا سر ڈھانپنا ہوتا ہے. عورت کے لیے پردے میں کہیں پر بھی کوئی چھوٹ موجود نہیں ہے. یہاں پر عورت کے لیے ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت نقاب نہ لگائے اور نہ ہی دستانے پہنے. اب یہاں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ عورت کے لیے عام روٹین میں پردہ فرض ہے، یعنی نقاب اور دستانے یعنی ہاتھوں کو چھپانا بھی. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقاب نہ لگائے اور دستانے نہ پہنے. لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. بہت ساری عورتیں یہ سوال پوچھتی ہیں کہ کیا ہم وہاں پر نقاب نہیں کریں گے، وہاں پر پردہ نہیں کریں گے؟ تو اس غلط فہمی کا جواب یہ ہے کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ نے نقاب ہی اتار دینا ہے، آپ نے پردہ ہی اتار دینا ہے. وہاں غیر محرم آپ کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے. پردہ عورت کے لیے کسی مقام پر بھی کوئی رعایت نہیں رکھتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی واضح حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ جب ہم طواف کر رہی ہوتی یا ہم وہاں موجود ہوتی تو ہم جب کوئی غیر محرم آتا ہم اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی. تب تعداد کم ہوتی تھی، وہاں پر مسلمان بھی بہت کم تھے، وہاں کے لوگ بھی رہائشی بہت کم تھے. تو وہاں کوئی قافلہ آ رہا ہے یا کوئی لوگ آ رہے ہیں تو وہ تب نقاب یعنی اپنے اوپر پردہ کر لیتی، اوڑھ لیتی. جب کوئی آدمی نہ ہوتا تب وہ اتار لیتی. تو یہ آسانی کے لیے ہے. لیکن آج کے دور میں یہ بالکل ممکن نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اتارا جا سکے. اتنا رش ہوتا ہے، اتنے غیر محرم موجود ہوتے ہیں، اور بالفرض آپ کو یہ بھی کہہ دیا جائے کہ ہاں مرد موجود نہیں ہیں، اور پھر بھی ہر جگہ پہ کیمرے، ویڈیوز، تصاویر بنائی جا رہی ہیں، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ آپ کو پردے میں رعایت مل سکے. تو اس لیے پردہ لازم ہے. لیکن اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ الگ سے سلا ہوا نقاب نہیں لگانا. جیسے ہم عام روٹین میں نقاب لگاتے ہیں، اس طرح باندھا ہوا ہے کٹ لگاتے ہیں جس میں آنکھوں والا حصہ کٹ ہوتا ہے، باقی حصہ سلا ہوا ہوتا ہے. عورتیں اس طرح باندھ لیتی ہیں، مختلف ڈیزائن کے جو ہے وہ نقاب ہوتے ہیں. وہ نقاب نہیں باندھنا، سلا ہوا الگ سے. آپ نے کیا کرنا ہے، وہی جو چادر لی ہے، وہی جو دوپٹہ، یہ چادر، یہ جو کچھ اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے، اسی کے ساتھ آپ نے پردہ کرنا ہے، اسی کے ساتھ آپ نے چہرہ ڈھانپنا ہے. پردہ لازم ہے وہاں پر بھی. اس کی وضاحت اس لیے میں نے کی کہ شروع میں ہی بتا دوں تاکہ اس کے معاملے میں کوئی غلط فہمی نہ ہو، کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ یہ جو حدیث ہے کہ نقاب نہ لگائے، اس کا یہ مطلب ہے کہ پردہ نہیں کرنا. تو یہ احرام کے مسائل تھے. اس کے بعد نیت کے بعد اور تلبیہ پڑھنا ہے. جب آپ میقات پر پہنچے تو دل میں نیت کرنی ہے، زبان سے ضروری نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نیت دل میں ہے. اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے. تلبیہ وہی کلمات جو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو کلمات ہیں اس کو تلبیہ کہتے ہیں. اور یہ آپ نے لگاتار اس کا ورد کرنا، یعنی لگاتار اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اب یہاں پہ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ اس کو بلند آواز سے اور مخصوص نیت کے الفاظ اور اس طرح کر کے یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو نہ تو نیت کے کوئی الفاظ مخصوص ہیں، نہ ہی آپ نے تلبیہ بلند آواز میں پڑھنا ہے. تلبیہ آپ نے ہلکی آواز میں پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ چیخ چیخ کر جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں. تو یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مکہ میں جب داخل ہونا ہے، جب آپ مکہ میں داخل ہوں تو اللہ کی بڑائی بیان کریں، کلمات ادا کریں، پھر عاجزی اختیار کریں. اور ویسے ہی یہ مقام ہی ایسا ہے، یہ جگہ ہی ایسی ہے، وہاں عاجزی اور آنسو خود بخود آ جاتے ہیں. اس کے بعد اب آپ کعبہ کے پاس آ جاتے ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل خود جھک جاتا ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں جھکانا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کا جسم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، خود بخود انسانی جسم میں ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ایک عجیب کیفیت جو کسی کو بتائی نہیں جا سکتی وہ وہاں پر طاری ہوتی ہے. دل و دماغ سب کچھ اللہ کے سامنے عاجز ہو کر جھک جاتے ہیں. اس کے بعد طواف کیا جائے گا. طواف کس کو کہتے ہیں؟ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو. یعنی آپ نے 7 چکر لگانے ہیں. شروع کہاں سے کرنا ہے؟ شروع حجر اسود سے کرنا ہے.
خانہ کعبہ کے جس کونے پر حجر اسود ہے آپ نے وہاں سے سٹارٹ لینا ہے، وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اگر بالفرض ممکن نہ ہو سکا کسی وجہ سے تو دور سے اشارہ ہی لازم ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ بوسہ لازمی دیں، اور وہاں سے آپ حجر اسود کے پاس سے آپ نے طواف شروع کرنا، اور اس طرح 7 چکر لگانے ہیں۔ مردوں کے لیے جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں تیز چلنا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے آہستہ۔ اب یہاں پر ایک بات کہ ہر چکر میں لوگوں نے مخصوص دعائیں بنائی ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگ یہاں پہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ طواف کے دوران ہم نے دعائیں کرنی ہیں، ہم نے اذکار کرنے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے اب زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ اذکار پڑھیں، اور یہاں پر ہر چکر کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کوئی مخصوص دعا بتائی ہے تو وہ سنت سے ثابت نہیں، کوئی مخصوص کلمات، کوئی مخصوص الفاظ، کوئی مخصوص دعائیں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ یہاں پر جو چاہیں دعا کریں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، زبان سے مانگ سکتے ہیں، اپنے دل و دماغ اپنے اللہ کی طرف، ویسے ہی وہاں پر اتنی عاجزی اور حاضری ہو چکی ہوتی ہے کہ انسان بہت ساری دعائیں اور بہت ساری اللہ کے سامنے التجائیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ الگ سے کوئی اسپیشل دعائیں نہیں، آپ نے اپنی مرضی کی دعائیں مانگنی ہیں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اس کے بعد مقام ابراہیم طواف کے بعد آپ نے یہاں پہ 2 رکعت نفل یعنی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، تو یہ وہی مقام ہے جہاں پر ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے زمزم پینا ہے، اور زمزم پیتے وقت دل سے دعا کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے وہ نیت قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے شفا کی نیت سے پی لے، کوئی بھی مسئلہ ہے اس نیت سے وہ پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے، وہ نیت ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد زمزم پینے کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے۔ اب آپ صفا کی طرف چلے جائیں، اور وہاں کا جو طریقہ ہے یعنی آپ نے صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ کی طرف جانا ہے۔ یہ 7 چکر آپ نے لگانے ہیں۔ اب یہاں پر بھی کوئی مخصوص الگ الگ دعائیں موجود نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں نے کتابیں ہاتھ میں پکڑی ہیں، دعائیں الگ الگ مخصوص دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں بھی ہر چکر کی کوئی مخصوص الگ سے دعائیں موجود نہیں ہیں۔ یہاں پر مرد جو ہیں وہ تیز رفتار سے دوڑیں گے، جبکہ عورت تیز چلے گی، وہ دوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ پردے کے خلاف ہے۔ اگر عورت بہت تیز دوڑتی ہے تو اس کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ واضح ہو سکتے ہیں۔ جسم کے اعضاء کے واضح ہونے سے یہ یاد آیا کہ وہاں پر عورتیں خاص طور پر جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنا لباس جو ہے وہ تبدیل کر لیتی ہیں، مطلب گرمی کی وجہ سے کہ ہمیں گرمی بہت لگ رہی ہے، بہت باریک چادر لے لی، بہت باریک لباس لے لیا، یا تنگ کپڑے ہو گئے، یا اس طرح کی چیزیں وہاں پر نہیں کیا کریں۔ اپنے پردے کا پورا لحاظ رکھیں، اپنے کپڑے بہت ٹائٹ نہ رکھیں، بہت باریک نہ رکھیں، چادر اوپر جو لیا بہت باریک نہیں ہونی چاہیے، ٹخنوں سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اپنے پردے کا پورا لحاظ رکھیں۔ اب جب آپ نے چکر لگانے ہیں تو یہاں بھی اللہ سے دل سے دعائیں مانگیں، اللہ سے باتیں کریں۔ اس کے بعد بال کٹوانا، اس کے بعد سر منڈوانا مردوں کے لیے یہ افضل ہے، یا چھوٹے بال بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی سر منڈواتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس پر رحمت نازل کرے، اللہ کا رحم ہے اس کے لیے۔ تو سر منڈوایا جا سکتا ہے اور چھوٹے بال بھی کروائے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح جو عورتیں ہیں وہ بالکل تھوڑے سے بال کاٹیں گی، وہ زیادہ سر منڈانا یا زیادہ بال کٹوانا یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں جو ہے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ عمرہ کے یہ 4 ہی سٹیپ تھے جو کہ بہت آسان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کیا نہیں کرنا۔ یعنی سب سے پہلے آسان ورڈنگ میں کہ آپ نے میقات سے جو ہے وہ احرام باندھا، نیت پہلے کی، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ مکہ کی طرف داخل ہوئے، آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے، اس کے بعد آپ نے زمزم پیا، سعی کی صفا اور مروہ کے درمیان، اور پھر آپ نے بال کٹوا دیے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب اس میں کچھ اضافی نہیں تھا، کچھ بھی اور نہیں تھا، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی سننے کو ملتا ہے تو یہ بالکل اضافی چیز ہوگی۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں حج کے طریقے کی طرف۔ ابھی ہم حج کا طریقہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں، یہ عمرہ کا طریقہ تھا۔ حج کا جو مکمل طریقہ ہے وہ آسان، اسی طرح جیسے میں نے آپ کو عمرہ کا بتایا اسی طرح آپ کو مکمل اور آسان بتاؤں گی۔ حج عمرہ سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے، بہت زیادہ طریقے میں فرق ہوتا ہے، اس لیے حج کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب بھی آپ حج کرنے کے لیے جائیں پہلے پورا جو ہے وہ علم حاصل کریں، مکمل جانیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے لازم ہے۔
ورنہ اتنی اہم عبادت بھی اگر آپ کی درست نہ ہوئی تو کیا فائدہ۔ حج کے سب سے پہلے اقسام، حج کی 3 اقسام ہیں۔ 3 اقسام جو ہیں تینوں طرح سے ہم حج کر سکتے ہیں۔ ایک حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع، افراد اور قران، اس میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو اس کا بالکل پتہ نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شاید بہت زیادہ کوئی فرق ہے۔ سب سے پہلے جو حج قران ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، وہ حج قران تھا۔ حج قران کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کے لیے احرام باندھا اور وہی احرام آپ نے کھولا نہیں، اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج کی نیت کر کے حج بھی کر لیا۔ یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح سے طریقے بتائے اور تینوں جائز قرار دیے۔ دوسرا تمتع، جو کہ بہت عام یا آج کل جو لوگ کر رہے ہیں وہ حج تمتع ہی کیا جاتا ہے زیادہ تر، اور یہ بہت آسان ہے۔ آسان اس طرح کہ حج تمتع جو ہوتا ہے اس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے الگ سے، پھر اس کا احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر حج کی تیاری کی جاتی ہے، پھر حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے اور پھر حج کیا جاتا ہے۔ اس طرح درمیان میں تھوڑا سا وقفہ مل جاتا ہے آرام کے لیے، اور یہی بہت زیادہ آج کل یہی کیا جاتا ہے، تو میں آپ کو اسی کا ہی آگے چل کے طریقہ بتاؤں گی۔ تیسرا حج افراد، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ نہ عمرہ پہلے نہ بعد میں، عمرہ نہیں کیا جاتا، صرف حج کیا جاتا ہے، کیونکہ سب سے آسان حج جو ہے وہ حج تمتع ہے اور یہی کیا جاتا ہے، تو میں اسی کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ حج شروع ہوتا ہے 8 ذو الحجہ سے، جس کو یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی 8 ذو الحجہ یہ حج کا پہلا دن ہے۔ اس دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے پہلے عمرہ کر لیا تو اب آپ نے دوبارہ احرام باندھنا، یہ حج تمتع کا طریقہ ہے۔ دوبارہ احرام باندھنا ہے، حج کی نیت کرنی ہے، اور نیت وہی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دل میں نیت کرنی ہے، کوئی خاص مخصوص اونچی آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں، اللہم لبیک حجن اس طرح بھی کہیں۔ اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، تلبیہ آپ نے مسلسل لگاتار پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے جانا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے مینا جانا ہے، مینا کی طرف جائیں۔ مینا میں کیا کرنا ہے؟ مینا میں جا کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور پھر اگلے دن کی فجر، اتنا ٹائم آپ نے یہ نمازیں وہاں پڑھنی ہے اور پھر وہاں پر قیام کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مینا میں قیام کیا، یعنی آپ جب مینا جا رہے ہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور پھر اگلے دن کی فجر یہ وہاں پڑھی جائے گی۔ یہ 8 ذو الحجہ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن ہے اور یہ انتہائی اہم دن ہوتا ہے۔ اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن یہاں پر اگر اس کی فضیلت کو لے کے بیٹھ جائیں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس پہ انشاءاللہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی تاکہ آپ کو یوم عرفہ کی فضیلت معلوم ہو جائے۔ یوم عرفہ سب سے اہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی اصل حج ہے وہ تو عرفہ کا دن ہی ہے، یعنی عرفہ کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ عرفہ کے دن کیا کرنا ہے؟ عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ ایک تو دعائیں کرنی ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، اس دن دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس دن آپ نے دعائیں کرنی ہیں بہت زیادہ۔ مینا سے عرفات جانا ہے، عرفہ کے دن کیا کرنا ہے؟ پہلے مینا میں تھے، فجر کی نماز تک وہاں رکے، اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کی طرف جانا ہے، مینا سے عرفات جانا ہے۔ اب عرفات میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ عرفات میں ظہر اور عصر اکٹھی نماز ادا کرنی ہے، یہ سنت ہے۔ ظہر اور عصر آپ نے وہاں اکٹھی ادا کر لی، پھر آپ نے دعائیں کرنی ہیں، بہت زیادہ دعائیں، یہ دعاؤں کا ہی وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حج کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے، اس وقت کو بالکل ضائع مت کریں، اور خاص طور پہ موبائل میں، ویڈیوز میں، ویڈیو کالز میں پیچھے والوں کے ساتھ رابطے میں اس دن مت رہیں۔ یہ دن انتہائی اہم ہے، اس دن کو آپ غنیمت جانیں اپنی زندگی کی، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، گڑ گڑائیں اللہ سے، روئیں اللہ کے سامنے، اور یہاں پہ بھی وہی بات کہ کوئی مخصوص دعا لازمی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اپنی زبان میں دعائیں مانگیں، اپنی زبان میں جو چاہیں اپنے اللہ سے بات کریں۔ اپنی زبان میں بات کرنا سب سے آسان ہوتا ہے، اپنی زبان میں کثرت سے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، جتنا گڑ گڑا سکتے ہیں اللہ کے سامنے اس دن آپ پکاریں اپنے اللہ کو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اب وہاں پر عرفات میں جو ہے وہ کب تک رہنا ہے؟ غروب آفتاب تک، غروب آفتاب تک آپ نے عرفات میں رہنا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد مزدلفہ کی طرف روانگی کرنی ہے، مزدلفہ چلے جانا ہے، مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے، یہ سنت طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اکٹھی پڑھی اور رات وہیں قیام کرنا ہے، یعنی رات آپ نے وہیں گزارنی ہے۔
اس کے بعد کنکریاں جمع کرنی ہے اگلے دن کے لیے، 7 کنکریاں جو ہیں وہ اٹھا لیں جو آپ نے اگلے دن کنکریاں مارنی ہے۔ اس دن کے بعد 9 ذی الحجہ کے بعد اگلا دن ہے 10 ذی الحجہ کا، اور یہ وہ دن ہے جو یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، اور یہ دن انتہائی مصروف ہوتا ہے کیونکہ اس دن آپ نے کنکریاں بھی مارنی ہے، اس دن آپ نے قربانی بھی کرنی ہے، اس دن بال بھی کٹوانے ہیں، اور اس دن طواف زیارت بھی کرنا ہے، اس لیے یہ دن بہت مصروف ترین دن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کنکریاں مارنی ہے، یعنی جو بڑے شیطان کو۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز میں بتاتے چلوں کہ بہت سارے لوگ اس کو شیطان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شیطان ہے اور ہم اس کو مار رہے ہیں، اس میں غلو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کنکریاں مارتے وقت لوگ عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں، کوئی عجیب و غریب حرکات، غصے کا اظہار، یہ وہ آپ کو شیطان نظر نہیں آ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہم ایک اپنا عمل پیش کرتے ہیں کہ ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، ایک تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم شیطان کی پیروی نہیں کرتے، اور وہی لوگ وہاں پہ غصہ زیادہ وہ عجیب و غریب حرکات کر رہے ہوتے ہیں جن کے اصل کام ہی سارے شیطانوں والے ہوتے ہیں حقیقت میں زندگی میں۔ تو اس طرح عجیب و غریب حرکات جو کرنا اور پھر اس کی ویڈیوز بنانا اور پھر اپلوڈ کرنا ایز اے فن اس کو لینا، نہیں، یہ عبادت ہے، یہ کوئی فن نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور اس کو عبادت ہی سمجھیے۔ اور اس ٹائم تصور کریں کہ یہ ہم شیطان کی پیروی سے انکار کر رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت کا اقرار کر رہے ہیں۔ ہر کنکری مارنے پر آپ اللہ اکبر کہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل اس دن کا قربانی کرنی ہے، اگر تمتع یا قران حج ہے تو اس دن آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسرا عمل اس دن کا بال کٹوانا ہے۔ مرد جو ہیں وہ سر منڈوائیں گے، جیسے میں نے پہلے بتایا افضل ہے، نہیں تو تھوڑے بال کٹوا سکتے ہیں، مطلب بال چھوٹے بھی کروا سکتے ہیں، افضل ہے سر منڈوا دیا جائے۔ عورت کے تھوڑے سے بال کاٹے جائیں گے۔ اس کے بعد چوتھا عمل آپ کا طواف زیارت اس دن کا، یعنی عرفہ یوم النحر کا جو دن ہے اس دن کی یہ بات ہے کہ اس کے بعد آپ نے مکہ جا کر طواف کرنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مکمل جو یہ طریقہ آ رہا ہے یہ ساری احادیث کے ریفرنس سے احادیث کے مطابق ہے، اس میں کچھ بھی ایکسٹرا یا کم نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے، اگر پہلے نہیں کی تو سعی بھی کرنی ہے، واپس جا کر، یعنی مکہ جب آپ گئے طواف کیا، اگر آپ نے پہلے سعی نہیں کی تھی، یعنی جو صفا مروہ کے درمیان کی دوڑ ہے وہ نہیں کی تو وہ اب آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ ایام تشریق کے ہوتے ہیں، یعنی اس میں آپ جو ہے وہ تینوں جمرات کو کنکریاں مار سکتے ہیں، چھوٹے کو، درمیانے کو، بڑے کو، ہر ایک کو 7 کنکریاں بھی مار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعا کرنی ہے، پہلے اور دوسرے کے بعد بھی دعا کریں، آپ اس کے دوران دعا زیادہ سے زیادہ کریں، اصل وہاں آپ دعا کے لیے ہی تو جاتے ہیں، اپنے اللہ کو پکارنے جاتے ہیں۔ دعا تو یہاں بھی قبول ہوتی ہے لیکن اس کی قبولیت کے لمحات یا قبولیت کے اوقات سمجھنے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب 12 کے بعد یعنی 12 ذی الحجہ کے بعد اگر آپ چاہیں تو واپس آ سکتے ہیں یا پھر 13 تک بھی وہاں رہ سکتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ 13 تک رہیں۔ آخری عمل جو ہے وہ آپ نے طواف وداع کرنا ہے، یعنی مکہ چھوڑنے سے پہلے آخری طواف کرنا ہے، جس کو طواف الوداع یا طواف وداع کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ مکمل حج کا طریقہ تھا جو بہت آسان انداز میں اور بڑے مختصر طریقے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی بات رہ گئی ہو جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ نے کمنٹس میں ضرور پوچھ لینی ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے وہاں پر نہیں کرنی۔ سب سے اہم غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہر جگہ مخصوص دعائیں لوگ سمجھتے ہیں، یہاں یہ پڑھنا ہے، یہاں یہ پڑھنا ہے، یہاں یہ بالکل مشکل کرنے والی خود کو بات ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ شیطان کو مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غصہ کریں اور یہ وہ حرکات یہ نہیں کرنی۔ تیسرا، آپ نے عورتیں جو ہیں وہ رش میں نہیں جانی چاہیے۔ بہت ساری عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم وہاں پہ پردہ کیسے محفوظ رکھیں، وہاں پہ لوگ ہیں، تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بالکل رش میں چلنا شروع کرتے ہیں؟ اپنی احتیاط رکھیں، رش میں بالکل نہ جائیں، مردوں کے ساتھ اختلاط مت کریں۔ اسی طرح نیت اونچی آواز سے نہیں کرنی، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عربی دعا ہی مانگنی ہے، یہ ثابت ہے، آپ اپنی زبان میں دعا مانگیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ایسی چیز وہاں کے ادب کے خلاف کہ اگر آپ جو ہے وہ مسجد نبوی میں جو ہیں یا مسجد حرام میں انٹر ہو رہے ہیں یا وہاں سے نکل رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے کچھ کھایا پیا، کھجور کھائی، کوئی ایسی چیز ہے آپ کے پاس ایکسٹرا کچھ ہے، وہیں پہ گرا دینا، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ وہاں صفائی کا خیال رکھیں، اللہ کے گھر ہیں، بڑے مقدس مقامات ہیں، وہاں پہ آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے، لباس میں یہ نہیں کہ بالکل ٹائٹ ہو، بالکل لٹکا ہوا ہو،
آپ کا خوشبودار لباس ہو یا آپ کے ٹخنے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں عورتوں کے، یا پھر جیسے پسینہ آیا، جسم گیلا ہے، چپکے ہوئے کپڑے ہیں، یا آپ کے پردے اور حیا کے خلاف ہیں، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو وہاں پر کوئی اور ایسا انسان نظر آ جاتا ہے جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، آپ کو اچھا بتا رہا ہے، اگر آپ کو سنت کے مطابق وہ کوئی عمل بتا رہا ہے تو اس کو فوری اس پہ یقین کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی غلط گائیڈ کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، قرآن و سنت کے خلاف ایک انسان بات کر رہا ہے، تو اس کی بات کو چھوڑ دیجئے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ شرک و بدعت کرتے ہیں۔ شرک و بدعت اپنے اعمال، بہت ساری چیزیں مقدس سمجھ کے اٹھا لینا، چوری کر لینا، ان کے اوپر جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا، ان کو چومنا، ان کو اٹھانا، پتہ نہیں کیا کیا حرکات کرتے ہیں، اور عقائد کہتے ہیں یہ مجھے یہ فائدہ دے گی، یہ چیز، یہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، نفع اور نقصان کے مالک کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی حرکات سے بچیں تاکہ اپنی عبادت، جس مقصد کے لیے یہ عبادت سراسر توحید پر مبنی ہے، اگر اس عبادت میں توحید خالص نہیں تو پھر کچھ بھی خالص نہیں۔ تو یہ عبادت اپنی توحید پر مکمل، جیسے آپ جس نیت سے جا رہے ہیں اس پر مکمل اتریں، اور اپنی دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں، اور آخر میں اللہ سے ضرور یہ ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ ریاکاری، شہرت، ان چیزوں سے بچ جائیں۔ اور سب سے بڑی ایک میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ اللہ کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں، لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو وہاں بلا ہی لیا، تو اب وہاں جا کر اللہ کو وقت دیجیے۔ وہاں جا کر موبائل، تصاویر، ویڈیوز، ہر ایک کو جی کال کی جا رہی ہے، ہر ایک کی تصاویر کعبہ کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں، طواف کے دوران آپ موبائل میں لگے ہیں۔ وہ ہاتھ جو ہاتھ گڑ گڑانے کے لیے اٹھتے تھے، وہ ہاتھ جو آسمان کی طرف روتے ہوئے دعاؤں کے لیے اٹھتے تھے، آج وہ سیلفی کے لیے اور ویڈیو کالز کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو کس قدر افسوس کی بات ہے یہ۔ تو اس چیز کو چھوڑ دیجئے۔ جو آپ جن کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں، ویڈیوز بہت پڑی ہیں نیٹ کے اوپر، وہ دیکھ سکتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے، سب کو اللہ تعالیٰ لے جائے، لیکن آپ اپنا وقت ضائع کر کے اپنے قیمتی لمحات زندگی کے کھو دیتے ہیں۔ اس کا پچھتاوا آج نہیں، ہماری دنیا سے جانے کے بعد ہمیں ہوگا۔ تو وہاں کی عبادات زیادہ، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نمازیں جو ہے وہ حرم میں یا مسجد نبوی میں یا وہاں پر پڑھیں، تاکہ آپ کی نمازوں میں اضافہ، عبادات میں اضافہ ہو۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مطابق مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ باقی اعمال کی بھی ظاہر ہے فضیلت اس لحاظ سے اور بڑھ جاتی ہے۔ مسجد نبوی میں 10,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح باقی اعمال کی جو ہے نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں وہاں پہ۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ ایک وہاں پر موبائل کا استعمال، آپ ایسے سمجھیں کہ میری